बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर बरोज़ इतवार। आप जानते हैं आईनी तरमीम से मुतल्लिक जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक आज़ाद उम्मीदवार की जो उनकी जानिब से सपोर्ट है उसका ऐलान किया गया है और मीडिया के ज़रिए ऐलान किया गया है। ये वो आज़ाद हैं जिनके टूटने का कहा गया था कि वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बन चुके हैं और हुकूमती इत्तेहाद का वोट बढ़ गया है, लेकिन उस आज़ाद ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 8 आज़ाद हैं उनमें से 2 लापता हैं, बाकी डटे हुए हैं। लेकिन जो एक आज़ाद थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफ उम्मीदवार थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के मुखालिफ उम्मीदवार के तौर पर जीते थे, उन्होंने वाज़ेह तौर पर इमरान खान के साथ खड़ा होने का ऐलान कर दिया है। फजलुर रहमान की जानिब से भी फ़िलहाल कोई जवाब नहीं दिया गया, जिसकी वजह से 11:30 बजे होने वाला इजलास उसको शाम तक मुलतवी कर दिया है और उससे पहले एक खुसूसी काबीना का इजलास बुलाया गया है। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली आपस में इनकी क्या गुफ्तगू हुई और कामरान मुर्तज़ा ने जो वजाहत जारी की है वो क्या है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। कौमी असम्बली इजलास में कामरान मुर्तज़ा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी करीबी समझे जाते हैं, लेकिन वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सेनेटर हैं, वो सीनियर एडवोकेट हैं और उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है हुआ ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जब वफद गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद से रात को मुलाकात ना हो सकी फजलुर रहमान की, और कहा गया जी कि आज़म नज़ीर तारड़ की सरबराही में मुसवदा लेकर उनसे मुलाकात के लिए आए हुए हैं। अब हकीकत ये थी कि आज़म नज़ीर तारड़ के पास भी कोई मुसवदा नहीं था, वो भी ज़ुबानी बातें सुनाने गए हुए थे। मुसवदा किसी को दिखाया ही नहीं जा रहा, मुसवदा किसी के सामने ही नहीं लाया जा रहा। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद वापस आ गया और कुछ देर बाद दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद को वहाँ पर इनवाइट किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद गया, वहाँ जाके मुलाकात की। वहाँ एक ऐसे वकील बैठे थे मौलाना फजलुर रहमान की साइड से, जिनको कहा जाता है कि वो जो हमारे ताकतवर लोग हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। खैर उसके ऊपर फिर जब ये तस्वीर वायरल हुई तो उसी वक्त बातें आना शुरू हो गई जी कि जब वहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं तो फिर मामलात किस तरफ जा रहे हैं। खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बताया गया और अंदरूनी ख़बरें ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा गया कि एक्सटेंशन और जजेस की मियाद नहीं बढ़ाते, आप भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब या जस्टिस जो मुनीब अख्तर साहब हैं उससे हट के या अफरीदी साहब या अमीनुद्दीन खान साहब की तरफ आ जाएं और उस हद तक बात कर लेते हैं, ये एक सजेशन दी गई। खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा गया कि हम असूल की बात करते हैं। असूल ये है कि आज तक जो आइनी रवायात और आइनी तरीक़ेकार था उसमें अब जिसका हक़ है उसको हक़ दिया जाए। अगर तो उसकी क्रेडिबिलिटी पर आपको कोई शक है तो बात करें, लेकिन आप ये नहीं है कि आपको पसंद नहीं है तो आप उसको चीफ़ जस्टिस नहीं बनने दे रहे, जिसने 3 साल चीफ़ जस्टिस रहना है, तो ये ज़्यादती है। खैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद ने उनसे कहा कि ठीक है जी आप भी मुशावरत करें, आप भी मुशावरत करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर फ़ैसला हुआ कि अपोजिशन फजलुर रहमान ने कहा कि हम अपोजिशन के साथ खड़े हैं और हमारा जो भी फ़ैसला होगा वो अपोजिशन के मुताबिक होगा। ये बात ख़त्म हो गई। उसके बाद बिलावल ज़रदारी मोहसिन नकवी के साथ चला गया। एक तो बिलावल ज़रदारी की कल की जो पार्लियामेंट के अंदर तकरीर है वो सारे हक्का बक्का हो गए कि ठीक है पहले साइलेंट खिदमत गुजारी तो थी, लेकिन इतनी खुल के खिदमत गुजारी के शहबाज शरीफ भी शर्मा गए। ऐसी गुफ्तगू और ऐसी खिदमत गुजारी के शहबाज शरीफ को भी लगने लग गया कि मेरा नंबर तो कम हो गया, मैं तो पीछे आ गया, मुझसे तो ज़्यादा नंबर ये ले गए। और फिर उसमें राजा परवेज़ अशरफ ने भी, हालांकि बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाया गया था तो उस वक्त एक शहाबुद्दीन को बनाना था वज़ीर आज़म, तो उनको गायब कर दिया गया और फिर राजा परवेज़ अशरफ को बनाया गया। तो मैं राजा परवेज़ अशरफ से सवाल करता हूँ कि आप किसके वज़ीर आज़म थे, आपको किसने वज़ीर आज़म बनाया था? ये राजा परवेज़ अशरफ इसका जवाब देंगे। तो खैर उस पर फिर राजा परवेज़ अशरफ गुस्सा भी कर गए और फिर उन्होंने भी खिदमत गुजारी में ख्वाजा आसिफ से भी आगे चले गए। अब जब मुलाकातें हो गई
تو مولانا فضل الرحمان نے کہا جی کہ آپ ہمیں مسودہ دکھائیں اور اس کے بعد بات ہوگی، لیکن بلاول زرداری گئے وہ محسن نقوی کے ساتھ، ایک بندہ پہلے مولانا فضل الرحمان کی ٹیم میں شامل ہے، اور جب بلاول زرداری وہاں سے نکلے انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو کہیں نہ کہیں راضی کر کے نکلے۔ اب کامران مرتضیٰ کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ ابھی ہمیں چونکہ مسودہ نہیں دکھایا گیا، اور مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہمیں مسودہ دکھایا جائے۔ کامران مرتضیٰ نے کہا کہ آئینی ترمیم پر حکومت کی جانب سے تجاویز آئی ہیں، حکومتی تجاویز پر ہمیں مشاورت کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حکومت کی تجاویز پر مولانا فضل الرحمان سوچیں گے اور پارٹی کے ساتھیوں سے مشاورت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس عاملہ، شورا اور لیگل ٹیم کے ارکان سے مشاورت ہوگی۔ حکومتی تجاویز میں ہمیں شاید کوئی چیز اچھی لگے اور شاید کچھ برا لگے، جو چیز اچھی لگے گی اس پر اچھی بات کریں گے، جو بری لگے گی اس پر بری بات کریں گے۔ کامران مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ قوم دعا کرے کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو۔ آئینی ترمیم پر پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں کو اعتماد میں لیں گے۔ آئینی ترمیم آج اسمبلی میں آ رہی ہے یا نہیں معلوم، بلکہ بل پر اپنا مائنڈ اپلائی کر رہے ہیں۔ اب یہ ایک خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، ایک باخبر صحافی ہیں اسلام آباد سے، ان کی جانب سے یہ بات کی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ مولانا فضل الرحمان سے صرف اتنی بات کی جا رہی ہے کہ آرٹیکل 63A جو ڈیفیکشن کلاز ہے، جس کے مطابق اگر کوئی، جس کی تشریح عمر عطا بندیال بینچ کر کے گیا تھا، جس کے تحت اگر کوئی ایک پارٹی کا بندہ دوسری آئینی ترمیم میں وہ اپنی پارلیمانی پارٹی کے برخلاف جا کے ووٹ کرتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی بھی ہوگا اور ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا۔ تو اب وہ اس کو یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ووٹ گنا جائے گا، ڈسکوالیفائی ہو جائیں۔ آرٹیکل 63A میں وضاحت کرنا چاہتے ہیں، چونکہ پہلے وضاحت نہیں تھی جس کی وجہ سے تشریح آ گئی۔ اب کچھ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ فی الحال مولانا فضل الرحمان کو استعمال کر کے وہ صرف آرٹیکل 63A میں ترمیم کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد پھر انہوں نے جو ان کا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے فیملیاں ہیں، بچے ہیں، بیویاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، خریداری ہے، ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، وہ چیزیں کر کے پھر ان کو بعد میں فضل الرحمان کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، اور فضل الرحمان کو بھی ان باتوں کا علم ہے کہ کس طریقے سے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن فضل الرحمان ابھی کچھ دیر پہلے سینئر صحافی نعیم اشرف بٹ جو ایئر وائی سے جڑے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ مولانا سے جو ہماری بات ہوئی ہے اس کے مطابق مولانا نے کہا جی کہ جب تک پہلے مسودہ نہیں دکھایا جائے گا تب تک ہم کوئی بات نہیں کریں گے، اور مسودہ دکھایا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے حکومتی وفد ہر بار نئی تجویز لے کر مولانا کے پاس گئے، کبھی آئینی عدالت اور کبھی ججز پینل، لیکن ابھی تک حکومت کو خود نہیں پتہ کہ ہم نے ترمیم کرنی کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے ایم این ایز نے کہا جی ہمیں نہیں پتہ کہ کیا ترمیم کرنی ہے، لیکن جو ہمیں ہماری قیادت کہے گی ہم وہی کریں گے۔ یہ جو آئینی ترمیم ہوتی ہے، ہمارے ملک میں پہلے بھی آئینی ترمیم ہوئی ہیں، تو اس میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس کا مسودہ سامنے لاتے ہیں، کئی دن ڈیبیٹس ہوتی ہیں۔ بھئی یہ عوام کے آپ نمائندے ہیں، آپ کسی کوئی بند کمروں والوں کے نمائندے تھوڑی ہیں۔ آپ عوام کے سامنے رکھیں کہ بھئی یہ معاملہ ہے، اس کی یہ میرٹس ہیں، اس کے یہ ڈی میرٹس ہیں۔ آپ آئین کو تبدیل کرنے جا رہے ہیں، اور آپ آئینی ترمیم آج بھی جو ایجنڈا آئٹم جاری کیے گئے ہیں، سینٹ کا بھی قومی اسمبلی کا بھی، دونوں میں شامل نہیں ہے۔ اور یہی بات مولانا فضل الرحمان کی جانب سے کی گئی ہے کہ جی پہلے اسمبلی کا پہلے آپ مسودہ دکھائیں اور اس کے بعد کوئی بات کریں۔ اب مسودہ تیار کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس 2 بجے طلب کیا گیا ہے، جس کی صدارت پیپلز پارٹی کے خورشید شاہ کریں گے۔ خصوصی کمیٹی میں آئینی ترمیم اور عدالتی اصلاحات سے متعلق تجاویز پر غور ہوگا، جبکہ عدالتی اصلاحات سے متعلق مسودہ پیش کیا جائے گا اور وہاں سے منظور ہوگا۔ وہاں سے مسودہ منظور ہوگا تو یہ آ جائے گا۔ کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں جی کہ یہ اس وجہ سے بھی خوف میں ہیں کہ کہیں یہ مسودہ لیک نہ ہو جائے اور کوئی آج خود نوٹس نہ آ جائے۔ میں نے آپ کو کہا تھا اب 3 رکنی کمیٹی ہے اور 2-1 سے فیصلہ ہونا ہے۔ خصوصی کمیٹی میں آئینی ترمیم اور عدالتی اصلاحات سے متعلق جو خصوصی کمیٹی کا اجلاس صبح 10 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہونا تھا، اب وہ نہیں ہو رہا، اور نامعلوم وجوہات کی بنیاد پر اب وہ جو اجلاس ہے اس کو 2 بجے کے لیے، اور جو 11:30 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا اس کو 4 بجے تک ملتوی کیا، اور خصوصی کمیٹی کی سفارش پر قومی اسمبلی کا اجلاس بھی تبدیل کر دیا گیا ہے، اور وفاقی کابینہ کا اجلاس بھی تبدیل کیا گیا ہے۔
وہیں پہ سینٹ کا اجلاس بھی 4 بجے بلایا گیا ہے، اور سینٹ کے اجلاس میں آج آئینی ترمیم کوئی آئٹم ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ 2 توجہ دلاؤ نوٹس ہیں۔ اس کے علاوہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی وقفہ سوالات معطل کرنے سے متعلق ایک تحریک ہے۔ ایوان میں صدارتی خطاب پر آصف زرداری کے تشکر سے متعلق تحریک ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو کہا جا سکے کہ آئینی کوئی ترمیم ہے، کوئی آئینی ترمیم کی بات نہیں کی جا رہی۔ لیکن اب اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے آپ جانتے ہیں کہ 8 MNAs ہیں جو آزاد ہیں، اور 8 MNAs میں پاکستان تحریک انصاف کے 2 MNAs لاپتہ ہیں۔ ایک MNA ہے جو گجرات سے لاپتہ ہے، اور ایک اور MNA ہے جو لاپتہ ہے، جس کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کوششیں کر رہی ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ مبارک زیب خان جو کہ ایک پاکستان تحریک انصاف کے شہید رہنما کے بھائی ہیں، اور ان کو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو وہاں پر امیدوار تھے وہ الیکشن لڑے، جو گل ظفر ہیں وہ الیکشن لڑے، اور ان کے مقابلے میں مبارک زیب الیکشن لڑا تھا، اور مبارک زیب جیت گیا تھا۔ لڑا وہ عمران خان کے نام پہ اور عمران خان کی تصویر کے ساتھ الیکشن تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستان تحریک انصاف، وہ اپوزیشن میں بیٹھے رہے، اور اتنے میں یہ 80 سیٹوں والا فیصلہ آ گیا، تو اب یہ 8 آزاد میں تھا۔ ان کی جانب سے رات 14 ستمبر کل رات 11:14 پہ، رات کے 11:14 پہ ٹویٹ کیا گیا، لاؤڈ اینڈ کلیئر، انہوں نے واضح لکھا، چونکہ ان کے بارے میں تھا کہ ایک وہ اگر مولانا فضل الرحمان کے بھی شامل ہو جائیں، اس کے بعد بھی ان کو 4-5 ووٹوں کی ضرورت ہے، تو اس میں ایک ووٹ ان کا گنا جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا ہے لاؤڈ اینڈ کلیئر، مبارک زیب خان کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے، میرا ووٹ میرے لیڈر عمران خان کے خلاف کبھی استعمال نہیں ہوگا، بقیہ ڈیمانڈز وغیرہ یہ میں صرف اپنے حلقے کے لیے اپنا حق مانگتا ہوں، اس کا ووٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، میرا ایک ہی مطالبہ ہے جو میں کسی سے چھپاتا نہیں، کہ مجھے میرے عمران خان کو اپنی سیٹ گفٹ کرنی تھی، میری ملاقات کروائی جائے۔ یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے جی کہ میری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے، لیکن کسی صورت بھی کوئی بھی آئینی ترمیم جو عمران خان کے احکامات کے خلاف ہوگی اس کو کسی صورت وہ سپورٹ نہیں کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی سپورٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ان 8 میں سے 5-6 تو ہیں نا جو پکے ہیں PTI کے، جیسے عمر ایوب ہے، بیرسٹر گوہر علی خان ہے، اور اس طرح کے بریگیڈیئر اسلم گھمن ہے، اور باقی۔ اس میں ایک یہ مبارک زیب خان تھا جنہوں نے واضح کہہ دیا جی کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہوں اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ یہ ایک بڑی پیش رفت ہے، جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔